अपनी मामूली होने का जो एहसास होता है, अपने कुछ न होने का जो एहसास होता है, उसी एहसास का नाम इबादत है। इस बात का एतराफ़ कि मैं नहीं जानता हूँ, अगर आप ये मानते हैं कि आपको इल्म नहीं है, आप नहीं जानते हैं, तो ये एतराफ़ इस बात की निशानी है कि आपके पास आधी मालूमात है। जब भी आलिमुल गैब और या अल्लाह तबारक व तआला के गैब को बगैर देखे ईमान लाने की बात करें तो आप दीदा हो रहे हैं मौलाना। तो ये उसी वक्त हो सकता है जब किसी को खुदा का इरफान हासिल हो जाए। मौलाना का कहना है कि कुरान में कल्ब का जो जिक्र है वो लिटरेरी सेंस में, लिटरेरी यूसेज है, न कि ये रियल सेंस में। मसला कहाँ पैदा हुआ है, प्रॉब्लम कहाँ है, रूट कॉज क्या है, मौजूदा हमारी बदहाली का या दीनी कमज़ोरी का या समझ में कमी का रूट कॉज क्या है, उसको समझाने और उसको पकड़ने की मौलाना ने कोशिश की अपनी किताब तजदीद दीन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मारिफत और तामीर शख्सियत पर पैनल डिस्कशन शुरू होने जा रहा है। शुरू होने से पहले मैं अपने पैनलिस्ट का मेहमानों का मुख्तसर सा तारुफ करवा देना चाहता हूँ। हमारे मेहमान आलिम जो इस वक्त हमारे साथ शरीक हैं, उनमें से मौलाना अहमद अली क़ासिमी कलकत्ता के हैं। ये कलकत्ता में रहते हैं और अरबी टीचिंग करते हैं और कोर्सेस भी चलाते हैं, मदरसे और स्कूल में अरबी क्लासेस लेते हैं। तो मौलाना हम आपका इसमें इस्तक़बाल करते हैं। दूसरे मेहमान आलिम हैं हमारे मौलाना रज़ी अहमद मिसबाही साहब। ये अररिया बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। जुनूब में काफ़ी दिनों से इमामत व खिताबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, ख़ास तौर से बेंगलुरु शहर में। मौलाना हम आपका इस्तक़बाल करते हैं। और उसके बाद हमारे जो उलमा हैं उनमें मौलाना इनायतुल्लाह उमरी हैं, उमराबाद के फ़ारिग़ हैं और जामिया दारुस्सलाम से फ़राग़त के बाद शोबे दावत से मुंसलिक हैं और तकरीबन 2009 से रिसाला मिशन से वाबस्ता हैं और बेंगलुरु में रहते हैं। स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो माहनामा निकलता है उसमें जो भी इल्मी काम रहता है, मर्जे की हैसियत है इनकी, तो ये सारा वो इल्मी काम यही अंजाम देते हैं। मौलाना हम आपका इस्तक़बाल करते हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं। और बिहार से आए हुए हमारे मौलाना अबुल हकम दानियाल साहब हैं। ये बाकायदा एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, पीस ऑब्जेक्टिव रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव स्टडीज़, और माशाअल्लाह ये मौलाना की किताबों से इंस्पायर हैं और अपने टीवी टॉक्स में और फेसबुक वग़ैरह में अमन और इशाअत इस्लाम के उन्वान से ये काम करते हैं। मौलाना आपका भी हम इस्तक़बाल करते हैं। और आखिरी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो मौलाना फ़याज़ुद्दीन उमरी हैं जो जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से फ़राग़त हासिल किए हैं। तो वो मुस्तक़िल तौर से रिसाला मिशन से वाबस्ता हैं। मौलाना आपका भी हम इस्तक़बाल करते हैं। अब आइए हम मारिफत के उन्वान पर मौलाना ने काफ़ी किताबें लिखी हैं। आप देखेंगे कि मज़हब और जदीद चैलेंज हो या किताब मारिफत हो या रब्बानिया या अल्लाहु अकबर, ये सारी किताबें मौलाना की मारिफत बेस हैं। और इसी तरह मौलाना मारिफत रब, मारिफत दावत, मारिफत आखिरत, गोया हर किस्म से मारिफत को कैसे साबित करना है, कैसे वाज़िह करना है, ये अपनी किताबों में वाज़िह किए हैं। तो आइए हम उसके
مولانا نے جو کچھ لکھنا چاہا ہے یا معرفت کے بارے میں جو کچھ ہم بنیادی طور سے سن سکتے ہیں، آج ہم سوال جواب کی شکل میں اپنے پینلسٹ علماء سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے میں پہلا سوال مولانا عنایت اللہ عمری صاحب سے کروں گا کہ مولانا فرمائیے کہ معرفت کیا ہے اور دین میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ای الا لیعرفون، کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے۔ دیکھیے عبادت نتیجہ معرفت ہے۔ جب ایک انسان کو صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تب اس کے نتیجے میں انسان کے اندر جو اپنی عجز کا احساس ہوتا ہے، اپنی معمولی ہونے کا جو احساس ہوتا ہے، اپنے کچھ نہ ہونے کا جو احساس ہوتا ہے، اسی احساس کا نام عبادت ہے۔ تو معرفت کے بغیر عبادت پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ عبادت کا معنی ہے التذلل، کہ آدمی آخری درجے میں اپنے آپ کو خدا کے آگے سرنڈر کر دے، فکری طور پر، عملی طور پر، ہر اعتبار سے۔ دیکھیے اب سوال یہ ہے کہ دین میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن میں اس پہلو کو بھی بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ دیکھیے کلمہ طیبہ یعنی کلمہ معرفت، اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ایک درخت سے، ایک اچھے درخت سے۔ درخت کیسے وجود میں آتا ہے؟ ایک بیج سے، اس کا سفر شروع ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بیج سے، پھر وہی بیج ایک درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس سے انسان کو سایہ ملتا ہے، پھول ملتے ہیں، پھل ملتے ہیں۔ یہی معاملہ معرفت کا بھی ہے کہ معرفت کا بیج جب کسی انسان کے اندر بویا جاتا ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر اس کی پوری زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں جیسے ایک زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس کیفیت کا نام معرفت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جادوگران فرعون جو آئے تھے موسیٰ سے یہ سوال کرتے ہوئے کہ فرعون سے کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، وہ اچانک سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ آمنا برب موسیٰ وہارون، اور پھر فرعون کی ساری دھمکیوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ جو انقلاب آیا ان کی زندگی میں، یہ جو تبدیلی آئی، اسی تبدیلی کا نام در حقیقت معرفت ہے۔ جزاک اللہ۔ مولانا نے بہترین انداز میں فرمایا کہ معرفت ہی سے سارے خیر پھوٹتے ہیں۔ گویا معرفت کی بنیاد پر جو خیر پیدا ہوتا ہے وہ سارے لوگوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، مولانا احمد علی قاسمی صاحب سے یہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ انسان کے لیے معرفت الہی کا حقیقی سفر کہاں سے اور کس طرح شروع ہوتا ہے، اس پر کچھ اظہار خیال فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دراصل جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو حقیقت یہ ہے کہ معرفت کی ابتدا اور معرفت کے سفر کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔
معرفت کا سفر لا الہ سے شروع ہوتا ہے اور الا اللہ تک جاتا ہے۔ دراصل کسی بھی چیز کو دریافت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو تلاش کرنا شروع کریں۔ پہلے آپ اپنے آپ کو متلاشی بنائیں، تلاش کرنے والا بنائیں، اس کے بعد جا کر یہ مرحلہ آتا ہے کہ آپ فائنڈر بنیں، آپ اس کو دریافت کرنے والے بنیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے لا ادری نصف العلم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے۔ مطلب اس بات کا اعتراف کہ میں نہیں جانتا ہوں، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کو علم نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ہیں، تو یہ اعتراف اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے پاس آدھی معلومات ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے لا علمی کا اعتراف کریں۔ اگر ہمارے اندر لا علمی کا اعتراف ہے تو اس اعتراف کے بعد چیزوں کو جاننے کا وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، جس کو ہم روح تجسس کہتے ہیں۔ اور جب ہمارے اندر روح تجسس ہوگا تو ہم چیزوں کو دریافت کریں گے۔ اب ہمارے اندر اپنی لا علمی کے اعتراف کا جو جذبہ ہے وہ کیسا ہے؟ اگر ہم اپنی لا علمی کا اعتراف جو ہے، اس کا احساس اگر شدید ہے، زیادہ شدید ہے، تو چیزوں کو جاننے کا، معرفت کو جاننے کا، حاصل کرنے کا جذبہ بھی شدید ہوگا۔ اور اگر معرفت کا جذبہ بھی شدید ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو معرفت ملے گی وہ معرفت بھی بہت بڑی ہوگی۔ ایک دوسری چیز ہمیں معرفت کے سلسلے میں جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ معرفت کوئی وراثتی چیز نہیں ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر باپ کو معرفت حاصل ہو گئی، معرفت ربانی اگر باپ کو حاصل ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ معرفت بیٹے کو حاصل ہوگی، پھر بیٹے کے بعد پوتے کو وہ حاصل ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ معرفت ربانی اگر ہمیں حاصل ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی ذاتی کوششوں، اپنی ذاتی محنتوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اپنی ذاتی کوششوں کے بغیر معرفت حقیقی کا حاصل کرنا، معرفت ربانی کا حاصل کرنا، یہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی دعویٰ بھی کرے، اگر کسی کو یہ لگتا بھی ہے کہ اس کو معرفت بغیر کوشش کے، بغیر ذاتی محنت کے حاصل ہو گئی، تو وہ معرفت نہیں ہو سکتی، وہ معرفت ربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی عقیدہ حاصل ہو گیا ہو بغیر محنت کے، بغیر ذاتی کوشش کے، جس کو وہ معرفت سمجھ رہے ہیں، رسمی عقیدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ حقیقی معرفت نہیں ہو سکتا۔ ایک آخری چیز جس کو میں معرفت کے سلسلے میں ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ معرفت کسی کورس کی طرح نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 6 مہینے یا 1 سال یا 4 سال کا معرفت کا کوئی کورس کر لیا اور پھر آپ کو معرفت ہمیشہ کے لیے حاصل ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ معرفت کا مطلب ہوتا ہے دریافت کرنا، اور دریافت کرنے کا یہ عمل زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے تب تک وہ دریافت کا سفر جاری رکھتا ہے، وہ خدا کو، معرفت کو دریافت کرتا رہتا ہے۔ کوئی شخص اگر کبھی اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر یہ احساس کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ بس مجھے معرفت حاصل ہو گئی، معرفت ربانی کو میں نے حاصل کر لیا، تو اس کا یہ ثبوت ہے کہ اس نے معرفت ربانی کو دریافت نہیں کیا، کیونکہ پوری عمر تک وہ معرفت کا سفر جاری رکھتا ہے۔ بہرحال شکریہ۔ جزاک اللہ مولانا، آپ نے بہت اچھے انداز سے کہا کہ معرفت کے لیے متلاشی انسان بننا پڑتا ہے، یہ کوئی وراثت میں ملنے والی چیز نہیں ہے، اسی طرح اس کا کوئی متعین کورس نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر مسلسل حاصل کرنے والا ایک عمل ہے، حاصل کرتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ دنیا میں بھی آخرت میں اس کی تکمیل ہوتی رہے گی۔ تو جزاک اللہ مولانا۔ اب آئیے ہم مولانا رضی احمد مصباحی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ معرفت کے حصول کے ذرائع کیا ہیں، ایک آدمی اعلیٰ معرفت کیسے حاصل کرے۔ بہت بہت شکریہ۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معرفت کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟ تو غور کریں تو ایک مقولہ عربی کا بڑا مشہور ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور قرآن کی ایک آیت ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ان دونوں کو اگر ہم ملائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معرفت کے حصول کے لیے سب سے پہلے تو ہم خود کو پہچانیں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ اگر اس پر آدمی غور کرے تو یہ معرفت کا پہلا ذریعہ ہے جس میں وہ خود کو پہچان سکتا ہے۔ دوسرا ذریعہ وحی یا الہامی کتابیں۔ الہامی کتابوں سے ہم صرف نظر کریں گے اور یہ الہامی کتابوں کی طرف ہم نہیں جائیں گے، لیکن وحی کا جو مستند ذخیرہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ قرآن اور حدیث کی شکل میں ہے، اور قرآن اور حدیث کی آیات پر غور و فکر کرنا، اس میں تفکر کرنا، تدبر کرنا، یہ ہمارے لیے معرفت کا ایک ذریعہ ہے، اور ہمیں یہ خدا کا عرفان عطا کرنے والی ایک اہم سبیل اور ایک ذریعہ ہے۔ تیسری اہم چیز ہے موجودہ سائنس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا، اور اس کی شناخت کرنے کی کوشش کرنا کہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کی، اس کی پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے جو تخلیق کائنات کا سبب ہے سبب کیا ہے، اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، ان وجوہات کو تلاش کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور سب سے خاص کتابوں میں تدبر و تفکر، الہامی کتابوں میں یا وحی میں تفکر و تدبر اور اپنی ذات کو سمجھنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ ہزاروں کتابیں اور ہزاروں صفحات مطالعے کے باوجود بھی یہ سب سے خاص ہوتا ہے صحبت صالحین سے جب ہم وابستہ ہوتے ہیں، یا اللہ کے ایسے نیک بندوں سے ہم جڑتے ہیں جو رات و دن اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کر رہے ہیں اور اللہ کے عرفان کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کے ایسے بندوں سے ملتے ہیں تو ان کی ایک دو باتیں ہی ہمارے لیے معرفت کا سمندر ثابت ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ ہے معرفت الہی یا معرفت کا ایک ذریعہ، معرفت کے جو ذرائع ہیں، اور ان ذرائع کے ذریعے اور اس کے بعد جو انسانی زندگی پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ یہ، جب انسان کو معرفت ہو جاتی ہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے اور ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، تو پھر اس ظاہری طور پر پہلے تو اس کا باطن سنورتا ہے۔ جیسے ایک بات آئی کہ معرفت بیج ہے، اخلاق اس کے ثمرات ہیں، یعنی جب تک معرفت کی بیج انسان کے اندر نہ آئے گی اس کے اخلاق سنوریں گے نہیں، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، اور جب اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو عبادت صرف رسم کی رہ جائے گی، عبادت کا صحیح لطف بھی نہیں آئے گا۔ جزاک اللہ۔ معرفت کے حصول کے ذرائع کے سلسلے میں مولانا سے ہم نے جو سنا، ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ جہاں پر قرآن و حدیث سے معرفت حاصل کرنا ہے، اسی طرح ایک اہم ذریعہ صالحین کی صحبت ہے، عارفین کی صحبت ہے۔ تو بہت اچھا آپ نے سمجھایا۔ مجھے وہ یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے پوچھا کہ آپ کو کیا ملا، تو میں نے کہا کہ ایک عارف کا دروازہ ملا ہے، اب میں اس میں داخل ہو کر اپنے معرفت کا سفر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قرآنی معرفت مائنڈ بیس معرفت ہے یا کیا ہے؟ عقل و قلب کے عمل کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ یعنی عقل و قلب جو ہے اس کو سمجھنا معرفت کے لیے کیوں ضروری ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے ہمارے حافظ ابو الحکم دانیال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے علماء نے بتایا کہ معرفت کا جو اصل ذریعہ ہے وہ غور و فکر، تدبر، تفکر، اور ظاہر اس کا تعلق دماغ سے ہے، سوچنے سے۔ مولانا کا اس معاملے میں موقف اور
ویو پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کی جسم میں مختلف قسم کے آرگنس ہیں، اس میں ایک آرگن دماغ بھی ہے۔ تو معرفت کا تعلق چونکہ غور و فکر سے ہے، لہٰذا اس کا تعلق دماغ سے ہے۔ ہماری روایات میں ایک طبقہ ایسا بھی رہا ہے جس نے اس کو قلبی مراقبہ سے اور میڈیٹیشن سے کنیکٹ کیا، لیکن استاد مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ جو قلبی مراقبہ اور میڈیٹیشن کا نظریہ ہے، یہ خدائی دین میں اس کی بنیاد موجود نہیں، یہ دراصل مونزم یا ادویتواد کے نظریے سے آیا ہے۔ اس نظریے کے ماننے والوں نے ایک تھیوری وضع کی جسے کہتے ہیں انڈویلنگ گاڈ، یعنی قلب کے اندر خدا کا بسنا، اور اس نظریے کے تحت انہوں نے قلب پر زور دینا اور قلبی مراقبہ اور اس طرح کے دوسرے اعمال کو فارم کیا تاکہ معرفت کو حاصل کیا جائے۔ مولانا کا کہنا ہے کہ قرآن میں قلب کا جو ذکر ہے وہ لٹرری سینس میں، لٹرری یوزیج ہے، نہ کہ یہ ریئل سینس میں۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے، سائنس نے تمام چیزوں کو کھول کر رکھ دیا ہے، سائنس یہ بتاتی ہے کہ قلب کا، ہارٹ کا بنیادی کام بلڈ سرکولیشن ہے، یعنی جسم میں دوران خون کو جاری کرنا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بلڈ سرکولیشن کا کام ہوتا ہے تو اس دوران مائنڈ اور ہارٹ کے درمیان ایک کنیکٹیویٹی قائم ہوتی ہے۔ مولانا کا یہ کہنا کہ اس طرح کی کنیکٹیویٹی باڈی کے دوسرے آرگنس اور مائنڈ کے درمیان بھی قائم ہوتا ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قلب سوچنے والا ایک آرگن ہے۔ لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ معرفت کا اصل تعلق دماغ سے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ غور و فکر، تدبر اور تفکر پر غور کریں۔ اس سلسلے میں ایک پوائنٹ اور اقبال بھائی اہم ہے کہ اگر بعد کے زمانے میں سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ قلب میں بھی سوچنے کی صلاحیت موجود ہے تو اس سے بنیادی نقطے میں فرق نہیں آتا ہے، یعنی غور و فکر، تدبر اور تفکر۔ بنیادی بات تب بھی وہیں رہے گی کہ معرفت کا جو اصل ذریعہ ہے غور و فکر اور تدبر۔ جزاک اللہ۔ حافظ دانیال صاحب نے تدبر و تفکر اصل ہے، رہا عقل اور قلب اب تک کی معلومات کے مطابق ہم کو عقل کا مرکز جس کو ہم دماغ، مائنڈ کہتے ہیں، وہ ہے۔ تو اس کو ثابت کرنے کی اور اس کی ضرورت کو، اس کو سمجھنے کے بارے میں چند اہم باتیں انہوں نے بتائی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اب آئیے ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہم لوگوں کو معرفت پر سننے اور کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کیا اس لیے کہ ایک حدیث آتی ہے جس میں بتایا گیا کہ امت کے اندر معرفت کا علم کمزور ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث رسول میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں مولانا فیاض الدین عمری صاحب سے کہ کیا یہ اسی کا مظہر ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا؟ جی مولانا اقبال صاحب، ہم نے اپنی پینلسٹ کی بات سنی۔ ہمارے پینلسٹ نے بہت اچھی کوشش کی کہ جو ہے آپ کے سوال کے اچھے آنسر دیں۔ آپ نے ابھی جو مجھ سے جو سوال کیا ہے تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی۔ جب رسول اللہ سے کوئی ایسا سوال ہوتا تھا تو رسول اللہ کہتے تھے لقد سألت عظیما، تم نے بہت بڑی بات پوچھ لی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے آپ نے بہت بڑی بات پوچھ لی۔ میں کوشش کروں گا قرآن، حدیث اور مولانا اور دوسرے ہمارے اہل علم کی تحریروں کی روشنی میں اس کو آنسر کروں۔ مولانا کی ایک کتاب ہے، ہم میں سے سب علماء جانتے ہیں، تجدید دین، بہت ہی مولانا کی مایہ ناز کتاب ہے اور ایک گریٹ اٹیمپٹ ہے مولانا کی کہ مسئلہ کہاں پیدا ہوا ہے، پرابلم کہاں ہے، روٹ کاز کیا ہے، موجودہ ہماری بدحالی کا یا دینی کمزوری کا
یا سمجھ میں کمی کا روٹ کاز کیا ہے، اس کو سمجھانے اور اس کو پکڑنے کی مولانا نے کوشش کی اپنی کتاب تجدید دین میں۔ تو اگر میں مختصر طور پر کہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ امت میں معرفت کیوں کمزور پڑ گئی، ایک لفظ میں اگر میں اس کو کہنا چاہوں، شفٹ آف امفیسس کی وجہ سے۔ مولانا نے کہا کہ انتقال تاکید اس کا ذمہ دار ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، انتقال تاکید کے پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اور اصحاب پیغمبر یا قرآن و حدیث میں جہاں تاکید کی گئی ہے، جس بات پر زور دیا گیا ہے، اس بات کو چھوڑ کر کسی ذیلی بات میں جو ہے اپنا زور لگانا۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ جو ہے اس امت کا مسئلہ یہ ہے، اس امت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے قرآن اور حدیث کی حفاظت میں کوئی کمی برتی ہو، یا اس نے کوئی انحراف کیا ہو، یا اس نے کوئی اللہ کی کتاب کو بدل دیا ہو۔ ایسا نہیں ہوا ہماری امت میں۔ ہماری امت میں جو معاملہ ہوا ہے وہ ہے انتقال تاکید کا، یعنی جہاں فوکس دیا گیا تھا اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ فوکس دینا۔ مثلا نماز میں خشوع پر فوکس دیا گیا تھا، لیکن بعد میں جو ہم لوگوں نے جو غلطی کی، ہر ایک نے جو ہے نماز کے ایک فارم پر فوکس اور انتقال لگانا شروع کیا، تاکید لگانی شروع کی۔ پھر بعد میں جو ہے ہر گروپ یا ہر عالم جو ہے ایک مستقل فقہ بن گیا، مستقل جو ہے امام فقہ بن گیا۔ تو یہاں سے جو ہے ہر بات میں مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ اسلام کے کسی بھی عمل یا حکم میں جہاں تاکید کی گئی تھی، اس تاکید کو ہم نے کسی جز پر لگا دیا، یہاں سے سارا مسئلہ پیدا ہوا۔ رسول اللہ نے جو ہے اس خدشے کا اظہار پہلے ہی کر دیا تھا۔ رسول اللہ کی ایک مجلس چل رہی تھی، اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ہے بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو وہاں ایک بہت ہی سمجھدار صحابی موجود تھے، ان کا نام حدیث میں بتایا گیا ہے زیاد بن لبید۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا، اللہ کے رسول ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھوائیں گے اور پھر وہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے، اس طرح قیامت تک چلتا رہے گا، تو آپ کیسے ایسے خدشے کا اظہار فرما رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے جو ہے غصے سے ان سے کہا، لبید زیاد، میں تو تم کو جو ہے مدینے کا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، لیکن جو ہے تمہاری بات سے لگ رہا ہے کہ تم نے باتوں کو پکڑا ہی نہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہم قرآن پڑھاتے رہیں گے تسلسل کے ساتھ، بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ بھی تو پڑھا رہے ہیں، لیکن یہود و نصارہ تو جو ہے ان کے اندر کوئی روح اور کوئی اسپرٹ نہیں ہے، ان کی زندگیاں خدا رخی نہیں ہے، تو پھر کیوں ایسا ہے کہ جو ہے وہ تورات اور انجیل کا ورد تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر تورات اور انجیل کا کوئی رنگ یا کلر دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ امت میں بھی یہی ہونے والا ہے۔ تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو حدیث میں بتایا گیا کہ تم اہل کتاب کو فالو کرو گے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ اسی طرح سورہ الحدید آیت 19 میں بتایا گیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ وہ اہل کتاب کو فالو کریں گے۔ اس امت کے علماء اور اس امت کے عوام اہل کتاب کے پیٹرن پر چلنے لگیں گے۔ وہ پیٹرن کیا ہوگا؟ اگر ہم جو ہے آج کی موجودہ تورات پڑھ لیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں خدا کے دین کا رنگ بہت ہی کم ہے، باقی جو ہے ایسی تفصیلات ہیں جس کو ہم جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسر اور اغلال ہیں۔ مثلا قربانی کے اتنی زیادہ تفصیلات ہے کہ ہر معاملے میں قربانی، ہر بات پر قربانی، قربانی کا جانور ایسا ہو، اور جو ہے اتنی تفصیلات ہے کہ آدمی ایسا لگتا ہے کہ کیا خدا کا دین بس صرف جانوروں کا خون بہانے کا نام ہے؟ اسی کی تفصیلات ہے۔ اسی کو جو ہے قرآن نے جو ہے ایک جگہ کہا اسر اور اغلال، اور رسول اللہ کو اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ اہل کتاب کے اس اسر و اغلال سے لوگوں کو واضح کیا جائے، ان کے سامنے اس کی تبیین کی جائے۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ جو ہے 3 چیزیں ہمارے لٹریچر میں ایسی ہے جس نے شفٹ آف امفیسس کا کام کیا ہے، انتقال تاکید کا کام کیا ہے: علم فقہ، علم تصوف اور علم کلام۔ ان تینوں نے جو ہے خدا کے دین کو جو ہے اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر اس کے اجزاء کی طرف منتقل کر دیا۔ تو جیسے کہ ہمارے دانیال صاحب کہہ رہے تھے ابھی کہ تزکیہ جو ہے قرآن کے اندر تدبر فی الکون کا نام ہے، تدبر فی الآخرہ کا نام ہے، تدبر فی ایام اللہ کا نام ہے، لیکن جو ہے ہمارے اہل تصوف کے پاس وہ لطائف ستہ کے اوراد اور اشغال کا نام ہے۔ تو ہر معاملے میں ہم نے جو ہے علم کلام میں، علم تصوف میں، علم فقہ میں، ہر معاملے میں جو ہے انتقال تاکید کی، جس کی وجہ سے دین کی اصل روح ختم ہو گئی، اور آج ہم جس دین پر قائم ہے
وہ عین انہی غلطیوں کا شکار ہے جن غلطیوں میں یہود و نصارہ پڑ چکے تھے اور جس کا رسول اللہ نے جس خدشے کا رسول اللہ نے اظہار کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے انتقال تاکید، شفٹ آف ایمفیسس. بہت شکریہ مولانا فیاض عمری صاحب، آپ نے اچھے طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا کہ اصل مسئلہ معرفت میں کمزوری کا انتقال تاکید کا مسئلہ ہے. یرفع العلم جو کہا گیا ہے گویا یرفع المعرفہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معرفت اٹھ جائے گی. جزاک اللہ. اب آتے ہیں ہم مزید سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مولانا احمد علی قاسمی صاحب سے ایک مرتبہ اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ربانی انسان سے کیا مراد ہے اور اس کی تعمیر کے عملی مراحل کیا ہیں. مولانا فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کونوا ربانیین، جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ ربانی بن جاؤ. تو ربانی یا نسبتی لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب والا، خدا والا، اللہ والا، خدا پرست یہ بن جاؤ. اور صحیح بات یہ ہے کہ ایک مومن کی صفت کو بیان کرنے کے لیے یہ بہت ہی مناسب لفظ ہے، ربانی شخص، ربانی انسان. اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو یہی دعوت دی کہ رب کی طرف آ جاؤ، ربانی بن جاؤ. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ربانی بننے کی دعوت دی، اور جن حضرات نے، جن لوگوں نے نبی کی دعوت قبول کی، ان کی شخصیت ایسی ہوئی، ان کی صفت ایسی بنی کہ وہ رب والے بن گئے، اللہ والے بن گئے. اور اس ایمان کے نتیجے میں ان کی جو شخصیت بنی، جس شخصیت کی تعمیر ہوئی، وہ شخصیت ربانی شخصیت ہوئی. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اس کے مراحل کیا ہیں. تو ربانی شخصیت کی تعمیر کے لیے جو سب سے پہلا مرحلہ ہے، جو سب سے ابتدائی اور ضروری مرحلہ، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر طرح کے منفی جذبات سے اوپر اٹھائے. جتنے بھی منفی جذبات ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو پہلے ان سے خالی کریں، اس کے بعد ہی ہم ربانی شخص یا ربانی آدمی بن سکتے ہیں. مثلا ربانی آدمی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. ہم اپنا معیار، اپنے اخلاق کو اتنا بلند کریں کہ دوسروں کے لیے ہمارے دل میں اگر کوئی چیز ہو تو وہ صرف اور صرف ان کی خیر خواہی ہو. جب ہم کسی سے ملیں تو بات کرنے کے بعد سامنے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ شخص میرا خیر خواہ ہے. جب ہم کسی سے بات کریں تو بہت ہی نرمی سے بات کریں، سختی سے بات نہ کریں، زور سے کسی کو نہ ڈانٹیں، کبھی بھی ہم جھوٹ نہ بولیں، کبھی بھی ہم وعدہ کر کے اس کی وعدہ خلاف ورزی نہ کریں. ایسا بالکل نہ ہو کہ ہمارے من میں کچھ اور بات ہے اور ہماری زبان پہ کچھ اور بات ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ یہی آتا ہے. ربانی بننے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے جو منفی خیالات ہیں، منفی جذبات ہیں، اس سے اوپر اٹھائیں. دوسری چیز، جو دوسرا مرحلہ ہے جو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کو اس حیثیت سے دریافت کریں، اس طریقے سے دریافت کریں کہ خدا سے ہم سب سے زیادہ ڈرنے والے بن جائیں، اور عین اسی وقت میں سیم ٹائم پہ ہم خدا تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے بھی بن جائیں. یعنی کہ خدا کا ڈر بھی ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہو اور خدا کی محبت بھی ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہو. اور یہ جو درجہ ہے ربانی انسان بننے کا، یہ جو درجہ ہے، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ مشکل ہوگا ایسا درجہ حاصل کرنا کہ خدا سے سب سے زیادہ ڈر بھی خدا سے ہو اور سب سے زیادہ محبت بھی. لیکن اگر آپ نے حضرت مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو،
اگر آپ نے رسالہ کے صفحات کو پڑھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو طریقہ حضرت مولانا نے پیش کیا ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ رسالہ کے ہر صفحے پہ آپ کو ایک چیز نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے ایک کتاب جو جس کا نام مجھے یاد آ رہا ہے، کتاب کا نام ہے اللہ اکبر، اگر اس کتاب کو بھی آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس درجے کو حاصل کرنا، ربانی انسان اس درجے میں بننا ہے اگر کسی کو، تو اس کا جو طریقہ حضرت مولانا نے جو پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں غور کرے، تفکر کرے، تدبر کرے، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ہمارے آس پاس میں، ہمارے سراؤنڈنگز میں جو بڑے واقعات پیش آتے ہیں، جو چھوٹے واقعات پیش آتے ہیں، جو عام واقعات پیش آتے ہیں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ہدایت کی چیز، کوئی نہ کوئی عبرت کی چیز، کوئی نہ کوئی سبق ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ہر حادثے کو، ہر واقعے کو ہم ایسے دیکھیں کہ وہ واقعہ ہمیں خدا تک پہنچائے، خدا کی یاد دلائے، اور اگر ہم نے یہ درجہ حاصل کر لیا تو ہم نے ربانی انسان بننے میں کامیابی حاصل کی۔ اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا کی تحریروں میں یہ بات آپ کو ہر دفعہ نظر آئے گی، بہت عام طور سے نظر آئے گی، کہ معمولی واقعات جن کو دیکھ کر کسی طرح کا احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز ہم سوچتے نہیں ہیں، کسی تیسرے چیز کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے، تو چلتی پھرتی چیزیں، معمولی واقعات کو سامنے میں رکھ کر حضرت مولانا بڑی بڑی حکمت کی باتیں ہمارے سامنے میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہے۔ بہرحال یہ دو چیزیں، دو مرحلے ہیں ربانی انسان بننے کے لیے، اور اگر ہم ان کو فالو کریں تو انشاءاللہ خدا تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ربانی شخصیت کی تعمیر میں یہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ مولانا احمد علی قاسمی صاحب نے بہت اچھے انداز سے کہا کہ قرآن میں خود جب حکم دیا گیا ہے کہ کونو ربانیین، ربانی بنو، تو اس کی عملی شکلیں بھی بتائی گئی ہوں گی۔ تو عملی شکلیں جو بتائی گئی ہیں اس میں دیکھیے کہ انسان کے دل میں جو جذبات ہونی چاہیے بالکل خیر خواہانہ جذبات ہو، اور منفیت سے خالی ہو، اور اللہ سے سچی محبت، اور اسی درجے سچا خوف بھی اللہ تعالیٰ سے، زیادہ خوف بھی اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھے انداز سے کہا کہ ربانی انسان عبرت پذیری والا انسان ہوتا ہے، ہر چیز سے وہ عبرت حاصل کرتا ہے۔ تو جزاک اللہ مولانا آپ کو۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، مولانا رضی احمد مصباحی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ معرفت کا شخصیت سازی میں کیا کردار ہے۔ مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہ ایمانا۔ اگر قرآن کی اس آیت کے اس ٹکڑے پر ہم غور کریں تو معرفت کا شخصیت سازی پر یا شخصیت پر کیا اثر ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ایسے شخص کے سامنے جسے خدا کی معرفت حاصل ہو گئی ہو، اللہ کا عرفان حاصل ہو گیا ہو، اللہ کی پہچان حاصل ہو گئی، مولانا صاحب کی زبان میں اللہ کی پہچان ہو گئی ہو، جسے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر، کہ میں ابھی جو ویڈیو چلایا گیا تو اس میں میں نے دیکھا کہ مولانا جب بھی عالم الغیب اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیب کو بغیر دیکھے ایمان لانے کی بات کریں تو آپ دیدہ ہو رہے ہیں مولانا۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کسی کو خدا کا عرفان حاصل ہو جائے۔ جب بندے کو خدا کا عرفان ہوگا تو اس کے غائبانہ تذکرے پر اس کا دل وجلت قلوبہم، اس کے دل میں ایک طریقے کی جلا پیدا ہوگی، اور ایک خشیت پیدا ہوگی، اور ایک جو خوف پیدا ہوگا اللہ کا، اور ایک محبت بھی پیدا ہوگی وہاں پر۔ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جائیں، ایک تو قرآن کی آیتیں ہیں جو تلاوت کی جائیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفاق و انفس میں جو نشانیاں اپنی بیان فرمائی ہیں، ان آفاق و انفس پر بندے کی جب نظر پڑے گی تو بندے کا ایمان تر و تازہ ہوگا، اور زادتہ ایمان وعلی ربہم یتوکلون، اور بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرے گا، اپنے رب پر ہر حال میں بھروسہ کرے گا۔ تو اس کا جو سب سے خاص اثر یہ ہے کہ بندہ چاہے جس حال میں ہو اسے بھروسہ رب پر ہونا چاہیے۔ میں مثال کے طور پر مجھے یہاں سے ابھی بنگلور جانا ہے، میرے جیب میں ایک بھی پیسے نہیں ہیں، تو جانا کیسے؟ مولانا اس کے طریقہ بس یہی بتاتے ہیں
جب اللہ کی ذات پر اگر بھروسہ ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بنگلور پہنچائے گا. جیسے مولانا کے تعلق سے ہم نے اپنی پوری زندگی اپنے جیب پر بھی ان کو بیچارے کو بھروسہ نہیں تھا, جیب بھی پھٹی ہوئی رہتی تھی. تو یہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ اور اعتماد پیدا کرتا ہے. دوسری چیز یہ کہ بندہ جب اللہ کے ذکر میں لگا ہو, اللہ کی معرفت جب اسے حاصل ہو جائے تو پھر اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے, بڑا اعتماد اسے اپنے آپ میں پیدا ہوتا ہے, اور پھر کسی کا وہ دستے نگر نہیں رہتا, پھر وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا کسی بھی معاملے میں. اور یہ سیلف کانفیڈنس سے کہیں گے اس کو, اپنے آپ میں اعتماد پیدا کرنا. اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں, اس کے اخلاق عمدہ سے عمدہ ہوتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَآفَاقُ أَنفُسِ میں بھی غور کر رہا ہے, وہ اللہ کی آیتوں میں بھی غور کر رہا ہے, اور جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے آ رہا ہے تو اس کے دل لرزہ براندام ہو جا رہے ہیں, دل خشیت الہی سے تڑپنے لگ رہے ہیں. تب ظاہری طور پر اس کے اخلاق بالکل اچھے ہو جائیں گے. وہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون, کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جائے گا. اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی صفت ہے, اور اللہ کی ربوبیت ہے. یہ ساری جو رنگ ہیں یہ بندے کے اندر صاف صاف نظر آنے لگیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ جب بندے کو خدا کا عرفان حاصل ہوگا تو اس کی عبادت بھی عرفان والی ہوگی, اس کا کردار بھی عرفان والا ہوگا, اس کی بول چال بھی عرفان والی ہوگی, اور سب سے خاص بات یہ کہ وہ اللہ کی مخلوق پر مہربان ہوگا, مخلوق چاہے کوئی بھی ہو. جزاک اللہ. مولانا نے بہت اچھے انداز میں معرفت کا شخصیت سازی میں کیا کردار ہے اس کو ہم لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ معرفت کی وجہ سے انسان کا اندرون بدل جاتا ہے. کیونکہ بنا دکھے ایک انسان خدا پر ایمان لاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر خشیت, لوگوں سے محبت, خدا سے قلبی تعلق, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو حقیقت میں معرفت ہی سے شخصی کردار ایک انسان کا اچھا ہوتا ہے. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ الاحسان انت عبد اللہ کأنک تراہ. اس سلسلے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے مولانا فیاض الدین عمری صاحب سے کہ حدیث میں احسان والی معرفت کا ذکر ہے, اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں مولانا فیاض الدین صاحب؟ جی مولانا اقبال صاحب, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کے پاس ہم لوگوں کا جو ورود ہوا اور مولانا سے ہمارا جو تعلق ہوا بس اسی ایک سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے. یعنی راز حیات جیسی کتابیں تو ہمیں بہت سارے لوگ دے سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے لکھی بھی ہے, آپ وہ کتابوں سے جو ہے راز حیات جیسی باتیں جان سکتے ہیں. لیکن یہ بات جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں غالباً میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے فتنہ دہیمہ جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پر, یعنی انٹلیکچوئل فاگ, یعنی لوگوں نے انتقال تاکید کر کر کے دین خداوندی پر اتنی زیادہ مٹی ڈال دی ہے کہ کیا علماء اور کیا عوام سارے ہی جو ہے اسی بدلے ہوئے دین کو اصل دین سمجھتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی غالباً جو ہے علماء میں سے لا ادری کو نہیں جانتا ہے اپنے. ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں اصحاب علم میں سے ہوں, تو میرا بھی اپنے بارے میں یہی خیال تھا. لیکن جب زندگی جیسے جیسے آگے بڑھی اور تھوڑی سی میچیورٹی آئی تو ایک خلا سا محسوس ہونے لگا. ہم نے اس سلسلے میں ہندوستان کے سارے ہی مدارس, سارے علماء, ساری جمعیتیں, جماعتیں, اہل علم سے استفادہ کیا اور بہت ہی وقی گائیڈنس ان سے ہم نے پایا. لیکن اصل وہ بات جو ہم جاننا چاہتے تھے وہ ہم جان نہیں پا رہے تھے. تو گویا کہ مولانا نے جو ہے اس سوال کے جواب کو پانے کے لیے اپنے آپ کو بھلا دیا تھا. مولانا کی کتاب معرفت آپ دیکھیں اور ربانیہ دیکھیں اور اللہ اکبر دیکھیں یا دوسری اس طرح کی کتابیں, تو اس سوال کا وہ بہترین جواب ہے. تو وہ جواب کیا ہے اگر میں مختصر طور پر اہل علم سے کہنا چاہوں, احسان والی معرفت اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کو ذکر علی الحین کرنا آ جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اوکیزن, ہر مومنٹ میں جو ہے کوئی ربانی آئٹم تلاش کرتے تھے تاکہ اپنی اسپرٹ کو, اپنے ایمان کو, اپنے یقین کو جو ہے ڈیولپ کر سکیں, اس کے اندر اضافہ دے سکیں. تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جو ہے اگر آپ نے ذکر علی الحین کرنا جان لیا کہ کس چیز کا نام ہے ذکر علی الحین, تو سمجھ جائیں کہ جو ہے آپ احسان والی معرفت کے اسٹیپس طے کرنا شروع کر دیے.
جیسے ابھی ہمارے قاری خالد عبدالسلام صاحب نے جو ہے قرأت کلام پاک میں جو آیتیں پڑھی سورہ آل عمران کی، تو ان آیتوں کو آپ دیکھیے، اس میں بتایا جا رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یعنی تفکر شروع ہوا دن اور رات کے مومنٹ پر، زمین اور آسمان کے کریشن پر، اور جو ہے یہ معاملہ چلا دن اور رات کے مختلف اوقات میں. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بطور ماڈل کے رسول اللہ کو پیش کرتی ہے کہ کیا تم نے جو ہے، کچھ لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ جو ہے ہمیں رسول اللہ کی سیرت بتائیے، تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ جو ہے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی تو ہے رسول اللہ کی سیرت، بائیوگرافی. تو ان آیتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جس پرسنالٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ وہی پرسنالٹی ہے. وہ کیا پرسنالٹی تھی؟ کان یذکر اللہ علی کل احیان، ہر مومنٹ میں، دن اور رات کے ہر واقعے میں اور ہر نعمت میں جو ہے رسول اللہ اللہ کو یاد کرتے تھے. اس کی ایک زندہ مثال اگر ہم جاننا چاہیں تو سارے جو اذکار مسنونہ کے نام سے حدیث کی کتابوں میں جو ہے، العدیہ کے نام سے یا کتاب الرقاق کے نام سے جو ابواب جو جمع کیے ہیں ہمارے محدثین کرام نے، اس میں آپ دیکھیں گے تو حضرت عائشہ کا قول اور جو ہے سورہ آل عمران کی آخری آیتیں وہ ایک مجسم شکل میں آپ کے سامنے آتی ہے مسنون اذکار کے عنوان سے. یعنی صبح ہوئی تو آپ نے کہا کہ جو ہے صبح کا آنا اور رات کا جانا یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا کا ختم ہو کر آدمی کا ریزریکشن ہونا، بعث بعد الموت ہونا. اور اسی طرح شام ہوئی تو رسول اللہ نے جو ہے اس میں اس سے انسپائر لیا اور کہا کہ جو ہے یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے جو ہے ایک آدمی کا زندگی کے ایک حصے کو ختم کر کے دوسرے حصے میں داخل ہونا. قرآن کے اندر بھی اس کی کافی مثالیں ہیں. جیسے قرآن کے اندر آپ غور کریں گے کہ حضرت زکریا ایک مرتبہ حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوئے، روم میں داخل ہوئے، تو وہاں انہوں نے بہت ساری نعمتیں دیکھی. تو دیکھنے کے بعد پوچھا کہ یہ کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے قالت ہی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو قرآن کی آیتیں آگے فرماتی ہے، آگے کہتی ہے کہ جو ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں حضرت زکریا نے جو ہے ایک دعا کی اس مومنٹ کو دیکھ کر. یعنی اس مومنٹس کو انہوں نے جو ہے ایز اے توسم کے بطور توسم کے استعمال کیا اور اپنی ایک کمی کا حوالے کے لیے اس کو ذریعہ بنایا دعا کے لیے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. تو میں عام طور پر ہمارے اقبال صاحب اور ہمارے ساتھیوں سے میں کہتا ہوں ہم میں سے ہر آدمی کے پاس کچھ ہنالکا ہونا چاہیے. کیا آپ کے پاس کوئی ہنالکا ہے؟ جیسے آج ہم صبح سے یہاں پر تیاری کر کے یہاں پر آئے، ہم میں سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد پھر عید آ گئی. تو جب ہم یہاں داخل ہوئے تو یہاں بھی بہت سارے ہنالکا تھے ہمارے جو ہم کہہ سکتے تھے. جیسے مثلا جو ہے جب ہم یہاں داخل ہوئے تو ہمارا ویلکم کیا گیا اور ہمیں جو ہے نا بیچز دیے گئے اور ہمیں جو ہے مختلف چیزیں دی گئی. تو یہ ایک مومنٹ تھا کہ کیا ایسا ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم جو ہے قرآن کے اندر بتایا گیا کہ کیا ہم فی روضات یخبرون، اہل جنت کو جو ہے جنت میں داخلے سے پہلے سنوارا جائے گا. تو گویا کہ ہم یہاں بن سنور کر آئے اور اتنے بنے سنورے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک مومنٹ آف دعا تھا ہمارے لیے کہ کیا ہمارے لیے مقدر ہوگا کہ جب ہم جنت میں داخل ہوں تو اس طرح خدا کے فرشتے ہمارا ویلکم کریں گے، اس طرح کیا وہاں کے کارندے ہمیں خوش آمدید کہیں گے اور ہمیں جو ہے جنت کے باغوں میں بنا سنوار کر داخل کریں گے. قرآن میں جگہ جگہ یہ بات بتائی گئی. تو اگر آپ کو ذکر علی الحین آ گیا کرنا، صبح اور شام کے جو ہے واقعات اور نشانیوں میں خدا کی یاد کے آئٹم ملنے لگے، تو آپ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو احسان والی معرفت کا سفر شروع ہو گیا. اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم نے جو ہے احسان والی معرفت کا سفر ابھی شروع نہیں کیا ہے اور ہمیں بہت جلد اس کو شروع کرنا چاہیے. جزاک اللہ. فیاض صاحب نے کافی اچھے انداز سے بتایا کہ احسان کوئی پراسرار چیز نہیں ہے، بلکہ ہر لمحے کو، ہر واقعے کو خدا کی یاد میں کنورٹ کرنا ہی احسان ہے. جزاک اللہ. اب آئیے ہم آگے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا سائنسی انکشافات معرفت الہی کے حصول میں معاون ہیں. اس سلسلے میں مولانا کا موقف کیا ہے؟ حافظ ابو الحکم دانیال صاحب سے گزارش کرتے ہیں وہ تھوڑا اس کی وضاحت کریں. اقبال بھائی یہ بہت ہی زیادہ اہم کوشچن ہے اور استاد مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا پورا مشن یہ رہا.
کہ آپ لوگوں کے لیے معرفت کا سامان مہیا کرو۔ لغوی اور مفسر راغب اصفہانی نے بتایا ہے کہ معرفت کیا ہے۔ تو معرفت یہ ہے کہ کسی چیز کی علامت اور نشانی پر غور و فکر کر کر اس کی حقیقت کو جاننا، اور اللہ کی معرفت یہ ہے کہ اللہ کی نشانی اور علامت پر غور و فکر کر کر اللہ کو پہچاننا۔ اس معاملے میں جدید انکشافات کا رول کیا ہے؟ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن میں اللہ کے کلمات کا ذکر ہے، کلمات اللہ کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کلمات الہی کاؤنٹلیس ہے، بے شمار ہے۔ مولانا یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمات الہی کیا ہے؟ یہ کوئی مبہم چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایمبیگیوس چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اسرار کائنات ہے، یعنی مسٹریز آف یونیورس، ونڈرس آف یونیورس یا ونڈرس آف گاڈ۔ ماڈرن سائنس دراصل ونڈرس آف گاڈ کو ڈسکور کرنے کا دوسرا نام۔ مولانا نے یہ لکھا ہے کہ جدید سائنس، اور جو سائنس کے طالب علم ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ ماڈرن سائنس کی تاریخ مور اور لیس 500 سال ہے۔ اس مدت میں ماڈرن سائنس نے کاؤنٹلیس چیزوں کو ڈسکور کیا، ٹیلیسکوپ، مائکروسکوپ کے انوینشن نے ان ڈسکوریز کو اور آگے بڑھایا۔ مولانا یہ لکھتے ہیں کہ جدید سائنس اپنی حقیقت اور نوعیت کے اعتبار سے معرفت کا علم ہے۔ جدید سائنس نے معرفت کے لیے ایک خزانہ کھول دیا ہے، یعنی the truth of modern science is science of معرفت۔ ماڈرن سائنس از سائنس آف معرفت۔ مولانا یہ کہتے ہیں کہ معرفت کے لیے غور و فکر ضروری ہے۔ پچھلے زمانے میں ہمارے پاس غور و فکر کے لیے وہ ڈیٹا موجود نہیں تھے، پہلے بھی موجود تھے لیکن اس لیول پر موجود نہیں تھے۔ ماڈرن سائنس نے ہمارے پاس وہ سپورٹنگ ڈیٹا دے دیا ہے جن کو لے کر ہم بہت زیادہ غور و فکر کریں اور معرفت کے سفر کو اینڈلیسلی جاری کر سکیں۔ اس سلسلے میں اقبال بھائی 2-3 مثالیں دوں گا جس سے یہ واضح ہوگا کہ جدید انکشافات معرفت کے سفر میں کتنا زیادہ معاون اور سپورٹیو ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں ایک آیت ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ تو جب ایک آدمی معرفت کا سفر شروع کرتا ہے اس وقت بھی اس کے لیے یہی بات ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس وقت بھی اس کو وہ ایکنالج کرتا ہے۔ لیکن جب ماڈرن سائنس نے یہ ہمیں بتایا کہ واقعی یہ کائنات ایکسیڈنٹل نہیں ہے، بہت ہی بامقصد ہے، تو پھر ہمارے معرفت کا سفر اور آگے بڑھتا۔ مثال کے طور پر پال ڈیویز موجودہ زمانے کے ایک بڑے فزسسٹ ہیں۔ فزسسٹ کہتے ہیں جو کائنات اور کائنات کے لاز کو جاننے کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ the laws of physics seem themselves to be the product of exceedingly ingenious design۔ اسی طرح روگر پنروز نے یہ لکھا ہے، جو نوبل پرائز انعام یافتہ فزسسٹ ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ the precision of Big Bang initial conditions seems to have been extraordinarily fine-tuned۔ تو موجودہ سائنٹسٹ نے، فزسسٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ موجودہ جو یہ کائنات ہے یہ انتہائی بامقصد ہے۔ کائنات اپنے ہر کارنر سے یہ آواز لگا رہی ہے کہ یہ باطل نہیں ہے بلکہ یہ بامقصد ہے۔ تو جب ہم ان انکشافات کو، ریسرچز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان اور ہماری معرفت ایک اور درجے پہ پہنچتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ دیکھیے اسی طرح قرآن میں ایک آیت ہے کہ یوم تبدل الارض الی آخری آیا، کہ ایک وقت آئے گا جب کہ یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی۔ تو یہ معرفت کا سفر ہے۔ لیکن ماڈرن سائنس نے، بس ایک مثال دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ ٹائمز آف انڈیا میں 28 فروری 2022 کو ایک رپورٹ شائع ہوا یون's انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج کی طرف سے۔ اس رپورٹ کو
270 سائنٹسٹ نے تیار کیا تھا، جس کے لیے انہوں نے 62,000 سائنٹیفک ریسرچز کا انالیسس کیا۔ اس کے بعد جو انہوں نے رپورٹ شائع کیا اس میں یہ بتایا، ٹائمز آف انڈیا کے الفاظ کم و بیش یہ تھے کہ the finding show half of the humanity is living in danger now. Many ecosystems are at the point of no return despite efforts to reduce the risk. اس طرح جدید انکشافات اور تحقیق بھی آج وہیں پہنچ گئی ہے جہاں خود 1400 سال پہلے قرآن کا بیان تھا۔ تو یہ انکشافات ہماری معرفت کو اعلیٰ سطح پر پہنچاتی ہے۔ استاذ مولانا وحید الدین خان نے اس پر اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماڈرن ایج میں اس سے بڑا کام کسی نے نہیں کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کام سے استفادہ کریں اور اس کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ جزاک اللہ حافظ دانیال صاحب، آپ نے کہا کہ سائنس گویا تخلیق کے بارے میں ڈاٹا ہے، اس سے خالق کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کو ہم معرفت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اب میں ہمارے پینلسٹ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پھر دوبارہ معرفت کی اہمیت اور معرفت کے بارے میں جو مولانا نے جو بھی لکھا ہے اس کی یاد تازہ کی، مزید ہمارے لیے رہنمائی دی کہ کیسے ہم اس موضوع کو اپنی زندگی کا مقصد اور زندگی کا مشن بنا سکتے ہیں۔ اب ہم تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس پینل ڈسکشن کو وائنڈ اپ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنی میں معرفت کا مسافر بنائے اور معرفت کی بنیاد پر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔